अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब? आप सब ठीक होंगे और अपनी लाइफ को अच्छे तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे। हमने काफ़ी लेट कर दिया एक्चुअली। पहले रमज़ान था और रमज़ान में टाइमिंग बहुत शॉर्ट होती है। रमज़ान में जिस तरह भी मैनेज करो इसका टाइम नहीं बचता, तो उस लिहाज से थोड़ी मैं बिज़ी थी, तो इस वजह से मैं नहीं रिकॉर्ड कर पाई, लिख ही नहीं पाई। रिकॉर्ड करना तो एक अलग चीज़ है, मैं लिख भी नहीं पाई। उसके बाद एक ट्रेजेडी हो गई हमारे साथ, तो बड़ा शौक लगा। इतने दिन फिर स्टेबल होने में बड़े दिन लगते हैं। अल्लाह पाक किसी को ऐसी आजमाइश से ना गुजारे। सो हम नावल की तरफ बढ़ते हैं। शुक्रिया आपका, आप मेरे साथ जुड़े रहे। मुझे लगा था रमज़ान के बाद तक तो चलें जुड़े रहे हैं, आप छोड़ जाएंगे, लेकिन नहीं। जो एक आध ने छोड़ा था उनकी जगह किसी और ने आके ले ली। तो फ़िलहाल मेरी फैमिली जो है वो मेरे साथ ही है। थैंक यू फॉर दिस एंड सो लेट्स स्टार्ट। नावल सुल्तान, राइटर हैं गौहर नायाब। आपके पर्सनल वकील ने ये केस लेने से क्यों इनकार किया? वो सारी बात तफसील से सुनने के बाद बोली। मुकाबल ज़रा आगे को हुआ। इसे अपनी जान बहुत प्यारी है। वो चंद पैसों के लिए अपनी जान खतरे में नहीं डाल सकता। अपनी मजबूरी बताने के बाद फिर उसने मुझे आपके बारे में बताया। मौत से खेलने का तो आपका पुराना शौक है, और वैसे भी सुना है आपके दुश्मन को सुल्तान जीने नहीं देती। महर खामोशी से उसकी सारी बात सुन रही थी, लेकिन जब मुकाबिल चुप हुआ तो वो बोली, मेरी शान में इस कदर आली शान कसीदे पढ़ने का शुक्रिया, मगर ये सुल्तान कौन है? मुकाबिल तो झटकों की जद में आया था। आप सुल्तान को नहीं जानती? वो सामने वाले के चेहरे पर हैरत साफ देख रही थी। महर ने सर नफी में हिलाया। मजाक अच्छा कर लेती हैं। अरे हाँ भाई, आप कर भी सकती हैं। आखिर को सुल्तान जो मेहरबान है आप पर, वरना वो पाकिस्तान के हर सियासतदान के गले में हड्डी की तरह टिकी हुई है, ना उगली जाती है ना निगली जाती है। ये तो पिछले दिनों पता चला है कि वो औरत है, वरना हम तो उसे हिटलर कहते थे। आखिर देखे ना, नाम भी तो उसने सुल्तान रखा है। अब भला कौन जाने कि सुल्तान के लिबास में सुल्ताना है। महर ने समझने वाले अंदाज में सर इस बात में हिलाया। मैंने कुछ पूछा है तुमसे महर। कमाल साहब की आवाज़ उसे ख्यालों की दुनिया से बाहर खींच कर लाई थी। ये केस तुम्हें कैसे मिला महर? उन्होंने फिर अपना सवाल दोहराया। शायद पहले केस की कामयाबी की वजह से, उसने कंधे उचका कर जवाब दिया। ओह, केस की कामयाबी। अंदाज तंजिया था। पहले ही केस की कामयाबी के बाद इतना हाई प्रोफाइल केस आपको मिल गया बेटा जी, क्या बात है आपकी। महर की नज़रें नीचे को झुकती जा रही थी। सामने खड़ा शख्स कोई आम नहीं था, बल्कि उसका बाप था, जो उसकी रग रग से वाकिफ था। महर की गर्दन और हल्की सी झुकी। उसे आज एहसास हुआ था कि उस शख्स से झूठ बोलना कितना मुश्किल है, जो आपका चेहरा पढ़कर आपका दिमाग पढ़ना जानता हो। मैं यहाँ खड़े खड़े बीसों ऐसे काबिल वकला गिनवा सकता हूँ, जिन्होंने हजारों की तादाद में केस जीते हैं। कुछ तो ऐसे भी हैं जो आज तक कोई भी केस नहीं हारे। उनकी आवाज़ बुलंद हो रही थी। बस भी कर दे कमाल, क्यों मेरी बच्ची को डांटते ही जा रहा है? निगहत बेगम, जो काफ़ी देर से खामोश उन दोनों की गुफ्तगू सुन रही थी, उकता कर बोली, अम्मी, मैं बस इसे ये बताना चाहता हूँ कि मैं इसका बाप हूँ। ये मेरी माँ बनने की कोशिश न करे। वो गुस्से से कहते बाहर की तरफ बढ़े। केस कोई और लेता तो कातिल पकड़ा जाता। महर के जुमले ने उनके पांव जंजीर किए।
نائلہ بیگم لاؤنج میں بیٹھی ٹی وی کے چینل تبدیل کر رہی تھی کہ ایک نیوز چینل پر آ کر ان کے ہاتھ تھمے۔ وجہ سامنے چلتی پٹی پر مہر کا نام تھا، مگر جرنلسٹ کے منہ سے ادا ہوئے الفاظ اور بھی دلخراش تھے۔ بیرسٹر مہر کی گاڑی پر گولیوں کی برسات۔ ذرائع سے معلوم ہوا ہے کہ گاڑی میں ان کے ساتھ ان کی نانی بھی موجود تھیں۔ اسکرین پر ان کی گاڑی کی تصاویر دکھائی جا رہی ہیں۔ ناظرین، گاڑی کی بدترین حالت دیکھ کر اس میں موجود افراد کی حالت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ ناظرین، گاڑی پر ان گنت گولیوں کے نشانات دیکھے جا سکتے ہیں۔ مہر، انہوں نے مہر کو وہیں بیٹھے بیٹھے آواز لگائی۔ جی میں بالکل ٹھیک ہوں، اور یہ سب میں نے اس لیے کروایا ہے تاکہ میں پرسکون ہو کے اس کیس پر کام کر سکوں، وہ بھی سب کی نظروں میں دھول چونک کے۔ وہ فون پر بات کرتے ہوئے کمرے سے باہر نکلی۔ اس نے بات کرتے کرتے اپنی ماما کو دیکھا جو اسے تشویش سے دیکھ رہی تھی۔ چلیں افتخار صاحب، میں فون رکھتی ہوں، اب پھر اگلے ہفتے کورٹ میں ہی ملاقات ہوگی۔ جی ٹھیک ہے، میں خود بھی کورٹ آؤں گا، مگر میرا ایک سوال ہے۔ وہ جواباً بولے۔ کیسا سوال؟ مہر نے آئی برو اچکائی۔ اندازاً کتنی پیشیاں بھگتنی پڑیں گی؟ پریشان نہ ہوں، زندگی رہی تو دوسری یا تیسری پیشی میں تینوں کے ڈیتھ وارنٹ نکلوا لوں گی۔ وہ ان کے سوال پر تحمل سے بولی۔ پھر تو ہم آپ کے مرید ہو جائیں گے۔ وہ بظاہر مسکرا کر بولے، مگر انداز کچھ یوں تھا جیسے کہہ رہے ہوں کہ بہن، یہ کام اتنا بھی آسان نہیں۔ ایک اور مرید کا اضافہ؟ اس نے توقف کیا۔ اسی رفتار سے مرید بڑھتے رہے تو جلد لوگ مجھے بیرسٹر کی بجائے مرشد کہیں گے، وہ طنزیہ انداز میں کہتی فون بند کر گئی، جس کا مطلب تھا کہ وہ ان کی بات کا مفہوم سمجھ گئی تھی، جبکہ افتخار صاحب فون کو دیکھتے رہ گئے۔ یہ سب کیا ہے مہر؟ نائلہ بیگم نے غصے سے ٹی وی کی طرف اشارہ کر کے پوچھا۔ مہر نے دونوں ہاتھ کھڑے کر دیے۔ یہ سب آپ نانو سے پوچھیں، میں نے بس ان کی محبت میں تھوڑا سا جھوٹ بلوایا ہے۔ ہاں، یہ الگ بات ہے کہ اس سارے جھوٹ سے میرا بھی تھوڑا سا فائدہ ہونے والا ہے۔ یہ سب بتاتے ہوئے اس کی آنکھیں بھی مسکرا رہی تھیں۔ کیسا فائدہ؟ انہوں نے دونوں ہاتھ کمر پر جمائے۔ یہ جاننے کے لیے تو آپ کو نانو سے سارا پلان سننا پڑے گا، مہر نے انہیں اپنے ساتھ لگاتے ہوئے کہا۔ اور کوئی بھی میرا پوچھے تو معصوم سا چہرہ بنا کے کہے گا، بس اللہ سے دعا کرے۔ اس نے بتاتے ہوئے باقاعدہ لٹکا ہوا منہ بنا کر دکھایا تھا۔ اب میں چلتی ہوں، 2-3 دن بعد آؤں گی۔ وہ فوراً اٹھی اور ان کے سر پر بوسہ دیا اور پھر ان سے الگ ہوئی۔ تھوڑا سا دور جا کر وہ پھر دوبارہ مڑی۔ اور ہاں، سارے فون سائلنٹ سے ہٹا لیجیے گا، سب عیادت کے لیے فون کر رہے ہوں گے، اور اگر مہمانوں سے فری ہو گئے تو میری رخصتی کی بھی تیاری کر لیجیے گا، آخر کو آپ کا داماد آ رہا ہے۔ وہ ایک آنکھ ونک کرتی باہر نکل گئی۔ پیچھے نائلہ بیگم اس کی بات اور حرکت پر ہکا بکا رہ گئی۔ بدتمیز لڑکی، وہ ہلکا سا بڑبڑائیں۔ عائشہ گھر میں داخل ہوئی۔ اندر آ جاؤ، اس نے داخل ہوتے ہی باہر کھڑے لڑکے کو آواز دی۔ ایہان خاموشی سے اندر داخل ہوا۔ اسے اپنا ہی گھر سمجھو جب تک تم ادھر ہو، وہ اسے دیکھ کر کہتی آگے بڑھی۔ پھر سامنے موجود 2 کمروں میں سے ایک کی طرف اشارہ کرتی بولی، یہ میرا روم ہے، بغیر میری اجازت کے تم اس میں داخل نہیں ہو سکتے، باقی سارے گھر میں جب چاہو جو چاہو کر سکتے ہو، بس کسی کو گھر میں بلا نہیں سکتے۔ اور یہ رہا تمہارا کمرہ۔ اب اس کا اشارہ دوسرے کمرے کی طرف تھا۔ اس میں کچھ تھوڑا بہت سامان پڑا ہوگا، وہ سٹور میں رکھ دینا اور اپنا سامان سیٹ کر لینا۔ یہ کہتے ہوئے اس کے دل کو کچھ ہوا تھا، مگر اس نے ظاہر نہ ہونے دیا
اور یہ رہا کچن۔ اب وہ کچن کی طرف بڑھی تھی۔ ناشتے کے ٹائم میں گھوڑے گدھے بیچ کے سو رہی ہوتی ہوں، اس لیے ناشتہ اپنا خود بنانا ہوگا۔ ہاں، ڈنر میں بنا دیا کروں گی۔ اس کی تہمید پر مقابل نے صرف سر اسبات میں ہلانے پر استعفا کیا تھا۔ اب تمہیں جو کرنا ہے کر لو، میں سونے جا رہی ہوں، سو مجھے ڈسٹرب نہیں کرنا، اوکے؟ وہ کہتی اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ کچھ دیر بعد جب اسے تسلی ہو گئی کہ اب مقابل سو گئی ہوگی، اس نے اپنے دوست کو کال ملائی۔ دوسری جانب ایک اسٹور میں چیزیں ڈبوں سے نکال کر ٹیبل پر رکھتے ہوئے لڑکوں میں سے ایک کا موبائل رنگ ہوا۔ دیکھنے میں وہ کوئی 25 سے 26 سالہ نوجوان لگ رہا تھا۔ اس نے اپنے ٹراؤزر کی جیب سے موبائل نکال کر کال اٹینڈ کی۔ ہاں بول، کیا بنا؟ نوکری مل گئی مجھے، اور تنخواہ بھی اچھی ہے، ایحان نے فوراً جواب دیا۔ اللہ کا شکر ہے، مبارک ہو تمہیں، مقابل نے بھی خوش ہو کر کہا تو ایحان کی آواز دھیمی پڑی۔ یار ناصر، ایک مسئلہ بھی ہے۔ اب کیا مسئلہ ہے؟ انداز نارمل تھا۔ نوکری کمپنی میں نہیں ملی، بلکہ ایک لڑکی کے پاس رہنا ہے۔ اسے بات سمجھانے کے لیے الفاظ کا چناؤ کرنا مشکل لگ رہا تھا۔ لے، تو کیئر ٹیکر بن گیا؟ اس سے تو اچھا تھا تو میرے ساتھ اسٹور میں جاب کر لیتا۔ یار، کیئر ٹیکر نہیں بنا، تو سمجھ نہیں رہا، اس سے میرا نکاح ہوا ہے اور بچی نہیں ہے وہ مقابل کی غلط فہمی دور کرتے ہوئے بولا۔ اوئے پاگل تو نہیں ہو گیا؟ وہ لوٹ کے کھا جائے گی تمہیں۔ ناصر کو اس کی دماغی حالت پر شک ہو رہا تھا۔ میرے پاس ہے ہی کیا جو وہ لوٹ کے کھا جائے گی؟ انداز افسردہ تھا۔ خیر چھوڑو یہ سب، تمہیں ایک بات بتاؤں؟ مقابل نے فوراً سننے کی حامی بھری۔ مجھے تو یہ کسی اور سیارے کی لگتی ہے۔ اس سیارے کی لڑکیوں سے بہت مختلف ہے یار۔ بھائی صاحب، خیر تو ہے نا؟ ناصر نے اسے چھیڑتے ہوئے کہا تو وہ بولا، ہاں ہاں خیر ہے۔ تو خود بتا، کوئی لڑکی کسی اجنبی کو گھر میں لا کے آرام سے سو سکتی ہے؟ نہیں، ناصر نے فوراً نفی کی۔ وہ سوئی ہوئی ہے۔ اب بتاؤ، ہے نہ کسی اور سیارے کی؟ ایحان کے جواب پر ناصر نے حیرت سے آئے بروز چکائے۔ ایڈریس سینڈ کرو مجھے، میں آ کر دیکھوں تو صحیح بھابھی کو۔ نہیں یار، اس نے منع کیا ہے، میں کسی کو گھر میں نہیں بلا سکتا، اور نہ کوئی مجھ سے ملنے گھر آئے۔ یہ کہتے ہوئے نہ اس کے لہجے میں افسردگی تھی اور نہ ہی پشیمانی، بلکہ وہ یوں بتا رہا تھا جیسے جاب کے اصولوں میں سے ایک اصول ہو۔ ارحم رات والے حلیے میں ہی سیڑھیوں سے نیچے اتر رہا تھا۔ نیچے ڈائننگ ٹیبل پر حسن صاحب اور نادیہ بیگم موجود تھیں۔ ارحم بھی خاموشی سے وہیں آ کر بیٹھ گیا۔ نادیہ بیگم کو اس کی حالت دیکھ کر تشویش ہوئی۔ بیٹا، تمہیں کیا ہوا ہے؟ کچھ نہیں ہوا ماما۔ اس کی نظریں ہنوز ٹیبل پر ہی جمی تھیں۔ کیا مطلب کچھ نہیں؟ حالت تو دیکھو اپنی، دیوانے لگ رہے ہو۔ وہ بات کرتے کرتے رکی۔ ذرا اوپر دیکھو، تمہاری آنکھیں کیوں اتنی سوج رہی ہیں؟ تم رات بھر روئے ہو؟ ارحم نے نہ سر اٹھایا اور نہ جواب دیا۔ البتہ سربراہی کرسی پر بیٹھے حسن صاحب اکتا کر بولے، بس بھی کر دو، تم کیا صبح صبح ہی شروع ہو گئی ہو؟ اور تم؟ اب وہ ارحم کی طرف متوجہ ہوئے۔ تم نے کیا لڑکیوں کی طرح رونے کو مسئلے کا حل سمجھ لیا ہے؟ اپنے مسئلوں کو کسی اور طریقے سے حل کیا کرو۔ آج کے بعد میں تمہیں روتا ہوا نہ دیکھوں۔ اور ہاں، آج ڈاکٹر کے پاس چلے جانا، میں نے دوپہر 2 بجے کی اپائنٹمنٹ لے لی ہے۔ آج تمہارا فائنل ٹیسٹ ہوگا، پھر ہو سکتا ہے کہ دوائی سے تمہاری جان چھوٹ جائے۔ جی، ارحم نے سر اسبات میں ہلایا۔ حسن صاحب ناشتہ کر کے میز سے اٹھنے لگے تو ان کے موبائل کی رنگ ٹون گونجی۔ موبائل پر چمکتا نام دیکھ کر ان کے چہرے پر مسکراہٹ پھیلی۔ وہ کال اٹینڈ کر کے فون کان سے لگاتے بولے، آج تمہیں میری یاد کیسے آ گئی؟ یار، میں نے تو آنٹی کی خیریت دریافت کرنے کے لیے فون کیا تھا۔
اصل میں کمال کا فون کب سے بزی جا رہا ہے۔ مقابل کافی پریشان لگ رہا تھا۔ اب تو وہ بالکل ٹھیک ہے، ہارٹ اٹیک ہوا تھا، لیکن کمال ٹائم پر۔ ہارٹ اٹیک؟ نہیں، میں کل کے اٹیک کی بات کر رہا ہوں، مقابل نے ان کی بات کاٹتے ہوئے کہا۔ کیا؟ وہ ٹیک چھوڑتے آگے ہوئے۔ کیا امی کو پھر ہارٹ اٹیک آیا ہے؟ پریشانی ان کے چہرے پر صاف واضح تھی۔ میں ان کی گاڑی پر ہونے والے اٹیک کی بات کر رہا ہوں، مقابل نے سمجھانا چاہا۔ گاڑی پر اٹیک؟ وہ کیسے؟ مجھے تو کسی نے نہیں بتایا۔ وہ پریشانی سے گویا ہوئے۔ حسن، میں نے نیوز سنی ہے تو میری تو پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ نہ جانے کس ظالم نے اتنی بے دردی سے حملہ کیا ہے۔ مقابل ان کی سنے بغیر بولنا شروع ہو گیا۔ واٹ؟ حسن صاحب کے منہ سے بساختہ نکلا۔ نادیہ اور ارحم بھی حسن صاحب کو دیکھنے لگے۔ مجھے حیرت ہے کہ تمہیں ابھی تک پتہ نہیں چلا۔ مقابل ایک بار پھر بول اٹھا۔ یہ تو کل کی بات ہے، نیوز میں آج آیا ہے۔ اور کمال کی بیٹی ہے نا، کیا نام ہے اس کا؟ مقابل نام سوچنے کے لیے رکا ہی تھا کہ حسن صاحب فوراً بولے۔ مہر، مہر نام ہے اس کا۔ مہر کے نام پر ارحم کو اپنا دل مٹھی میں جکڑتا ہوا محسوس ہوا۔ ہاں ہاں، مہر، بیرسٹر مہر۔ اس کی گاڑی پر کچھ لوگوں نے فائرنگ کی ہے۔ نیوز میں آ رہا تھا کہ اس کے ساتھ اس کی نانی بھی گاڑی میں موجود تھی۔ گاڑی کی حالت دیکھ کر تو میرا دل ہی بیٹھ گیا۔ باقی اللہ رحم کرے۔ آخری دو جملوں پر حسن صاحب نے پاس پڑی کرسی کو تھاما۔ امکان تھا کہ اگر وہ کرسی کو نہ تھامتے تو نیچے گر جاتے۔ نادیہ بیگم اور ارحم دونوں فوراً اپنی جگہ سے اٹھے اور حسن صاحب کی طرف لپکے۔ حسن، بابا! دونوں بیک وقت چیخے۔ ان کے ہاتھ سے موبائل چھوٹ کر نیچے گرا۔ حسن، کیا ہوا ہے آپ کو؟ کچھ تو بتائیں، پریشانی ہو رہی ہے۔ حسن! ان کا ہاتھ اپنے دل کے مقام پر تھا۔ انہیں اپنا بایاں حصہ درد کی لپیٹ میں آتا محسوس ہوا۔ ان کی آنکھیں بند ہو رہی تھی۔ ارحم، گاڑی نکالو جلدی! نادیہ بیگم نے گھبرا کر ارحم کو کہا تو وہ بھی چابی لینے کے لیے بھاگا۔ تھوڑی دیر بعد وہ ہسپتال میں موجود تھے۔ اندر ڈاکٹر حسن صاحب کا چیک اپ کر رہے تھے اور باہر وہ دونوں ماں بیٹا پریشانی میں ادھر ادھر چکر لگا رہے تھے۔ تقریباً آدھے گھنٹے کے بعد ایک ڈاکٹر باہر آیا۔ میجر اٹیک تھا، مگر آپ انہیں ٹائم پر لے آئے تھے، سو اب وہ خطرے سے باہر ہیں۔ پریشانی والی کوئی بات نہیں۔ ابھی تو وہ ادویات کے زیر اثر ہیں، 1-1.5 گھنٹے تک انہیں ہوش آ جائے گا۔ ڈاکٹر انہیں انگلش میں بتا رہا تھا۔ ڈاکٹر کی بات سن کر ان کی کچھ پریشانی دور ہوئی۔ تھینک یو سو مچ ڈاکٹر۔ ارحم نے ڈاکٹر کا شکریہ ادا کیا۔ موسٹ ویلکم ڈیئر، ڈاکٹر بھی مسکرا کر کہتا وہاں سے چلا گیا۔ بیٹا، بابا کے پاس بیٹھو، میں پاکستان فون کر کے آتی ہوں۔ پاکستان؟ اس کے لہجے میں حیرت تھی۔ وہاں کون ہوتا ہے؟ تمہاری دادو ہوتی ہیں وہاں؟ ارحم کے سوال پر وہ ہلکا سا مسکرا کر بولی۔ اب زیادہ سوال نہیں کرنے، بعد میں سب بتاؤں گی، ابھی بابا کے پاس جاؤ۔ وہ ارحم کو نیا سوال کرتا دیکھ کر بولی اور پھر ہاتھ میں حسن صاحب کا موبائل تھامے باہر کی طرف بڑھ گئی۔ کمرہ اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ وہ بیڈ پر لیٹی دنیا جہاں سے بیگانہ اسی اندھیرے کا حصہ لگ رہی تھی۔ اچانک کمرے میں موبائل کی رنگ ٹون گونجی۔ عائشہ نے سائیڈ ٹیبل سے پڑا موبائل اٹھایا۔ وہ بغیر نمبر دیکھے کال اٹینڈ کر کے موبائل کان سے لگا گئی۔ ہیلو، ویکسم اسپیکنگ۔ اس کی آواز نیند کے سبب بھرائی ہوئی تھی، مگر پھر بھی پروقار تھی۔ میم، آپ نے کہا تھا کہ آپ ہمیں 12 بجے تک اس کمپنی کا ڈیٹا دے دیں گی، مگر ابھی تک آپ کی طرف سے ہمیں کوئی میسج ریسیو نہیں ہوا۔ کوڈ؟ اس کی آنکھیں ہنوز بند تھیں۔ 981۔ مقابل نے اپنا کوڈ بتایا۔ وہ کلائنٹ کا نام یاد رکھنے کی بجائے اسے کوڈ دیتی تھی۔ اصل میں کوڈ اس کا کلائنٹ نمبر تھا۔ اس نے پہلے کلائنٹ کو نمبر 1 کوڈ دیا تھا۔
اور 981 کوڈ کا مطلب تھا کہ یہ 981واں کلائنٹ تھا۔ عائشہ کی آنکھیں کھلیں۔ اسے صبح کا سارا واقعہ یاد آیا۔ کیسے کمپنی کی سیکورٹی الرٹ ہو گئی تھی۔ میم، موبائل سے آواز ابھری۔ 981، آپ نے مجھے غلط انفارمیشن دے کے میرا ٹائم ضائع کیا ہے۔ آپ نے کہا تھا کہ عام سی کمپنی ہے، لیکن اس کی سیکیورٹی بہت ہائی تھی۔ سوری، میں اتنے کم پیسوں میں یہ کام نہیں کر سکتی، وہ باروب لہجے میں کہتی اپنی غلطی چھپا گئی۔ میم، آپ ایسے نہیں کریں، آپ بتائیں آپ کتنے پیسے لیں گی؟ مقابل کی پریشانی وہ بھانپ چکی تھی۔ ڈبل، عائشہ مسکراتے ہوئے بولی۔ ڈن میم، میں آپ کو ابھی ٹرانسفر کر دیتا ہوں۔ اس نے موبائل سے ٹائم دیکھا۔ شام کے 4 بج رہے تھے۔ اگر ایسا ہے تو پھر تمہیں بھی 1 گھنٹے تک سارا ڈیٹا مل جائے گا۔ تھینک یو میم کہتا مقابل فون بند کر گیا۔ عائشہ نے بھی فون سائڈ ٹیبل پر رکھا۔ اٹھ عائشی، شاباش، اور لگ جا کام پہ، وہ بال سمیٹتی خود سے کہتی بیڈ سے اٹھ گئی۔ پھر تھوڑی دیر بعد واش روم سے نکلتی نظر آئی۔ ڈھیلی ڈالی ٹی شرٹ کے نیچے کھلا ٹراؤزر پہنے، بال جوڑے میں باندھے، کمرے کے ایک کونے میں پڑے کمپیوٹر کی طرف بڑھ رہی تھی۔ چہرہ اور کوہنیوں تک بازو گیلے تھے، جنہیں خشک کرنے کی زحمت اس نے نہیں کی تھی۔ اس نے کمپیوٹر آن کیا۔ کمپیوٹر آن ہونے کی دیر تھی کہ اس کی انگلیاں تیزی سے کی بورڈ پر چلنے لگیں۔ اب تقریباً آدھے گھنٹے تک اس کی نظریں کمپیوٹر سے ہٹنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ ہم آہستگی سے وہاں سے نکل کر وہاں سے 5 کلومیٹر دور ایک چھوٹے سے کمرے نما فلیٹ میں چلتے ہیں۔ کمرہ نہایت تنگ تھا، تقریباً کوئی 8 فٹ چوڑا اور 10 فٹ لمبا۔ وہ کمرہ کم اور کسی ٹرین کے ڈبے کی کاپی ضرور لگ رہا تھا۔ کمرے کی 2 دیواروں کے ساتھ نیچے اوپر 4 برتھ بنے تھے، اور دونوں کے ساتھ ایک لوہے کی سیڑھی بھی موجود تھی، جس کی مدد سے برتھ کے اوپر چڑھا جا سکتا تھا۔ کمرے کی ایک دیوار میں 2 دروازے نصب تھے۔ ایک دروازہ ہلکا سا کھلا تھا، جس کی وجہ سے اندر موجود چولہا اور کچھ برتن نظر آ رہے تھے، جس سے یہ اندازہ لگانا مشکل نہ تھا کہ وہ کمرے کے ساتھ اٹیچ کچن تھا۔ البتہ دوسرا دروازہ بند تھا، مگر ہم نے اسے باتھ روم گمان کر کے نظریں دوسری جانب گھمائیں۔ کمرے کی چوتھی اور آخری دیوار میں داخلی دروازہ نصب تھا، جس سے ہم داخل ہوئے تھے۔ اس دروازے کے ساتھ اوپر نیچے 2 ہینگرز موجود تھے جو کپڑوں اور بیگوں سے بھرے تھے۔ کمرے میں ایک ہی شریف النفس انسان چہرہ جھکائے بیٹھا تھا۔ جاری ہے۔ سو گائز، کیسی لگی آپ کا ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں آپ کے ریویوز کا انتظار کروں گی، اور جاتے جاتے آپ چینل کو سبسکرائب کر کے جائیں گے اور ویڈیو کو لائک کر کے جائیں گے۔ تھینک یو، اللہ حافظ، ٹیک کیئر۔